नसरुल्लाह साहब अफ़गानिस्तान से, सुना है कि अगर कोई बगैर वज़ू के नमाज हलाल समझ कर पढ़े तो इसका निकाह टूट जाता है। सवाल ये है कि अगर कोई औरत ऐसा करे तो क्या इसका निकाह भी इसी तरह टूट जाएगा? इस तरह अगर कोई औरत इस्लाम से फिर जाए तो क्या वो अपने शौहर के निकाह से निकल जाएगी? और दोबारा इस्लाम कबूल करने की सूरत में इसको अपने शौहर के साथ तजदीद निकाह करना होगा? ज़रा तफसील से बताइए। अगर कोई बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ता है और नमाज की तौहीन की नीयत से, मजाक के लिए, तो फिर तो ये कुफर है और निकाह भी टूटेगा इससे। इसी तरह कोई औरत इस्लाम से निकल गई, साफ लफ्ज़ों में, ऐसी हवाई बातें ना हो, वाज़े तौर पर उसने इस्लाम को छोड़ा हो या कलमा कुफर वाज़े लफ्ज़ों में कहा हो, तो वो उसका निकाह वाकई टूट जाता है और वो शौहर पे हराम हो जाती है। तजदीद निकाह ज़रूरी है, मगर ऐसी औरत जब तक शौहर तलाक न दे कहीं और निकाह कर नहीं सकती है, खूब समझ लें। अलबत्ता शौहर भी उसके करीब नहीं आ सकता, तो निकाह टूट जाता है उनके दरमियान, तो उस पर तौबा भी लाजिम है और निकाह की तजदीद भी लाजिम है। मोहम्मद मुआज़ ने इंडिया से पूछा है, अगर घर वगैरह ख़रीदने के लिए लोन लिया हो और इसको पूरा किए बगैर मर गए तो क्या होगा? मोहम्मद मुआज़ भाई, पूरा किए बगैर मर गए तो चित्रौल लगेंगे, अज़ाब क़ब्र भी होगा, आगे जहन्नम की आग भी है। कर्ज़ा लेके मर जाना आसान बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे उस शख्स का जिस पे कर्ज़ा हो, जब तक कोई कफ़ालत ना ले लेता, कोई ज़िम्मेदारी ना ले लेता, कफ़ील ना बन जाता कि या रसूल अल्लाह मैं इसकी तरफ से कर्ज़ा अदा करूँगा, तो आप जनाजा पढ़ाते थे। इतना बड़ा जुर्म है कर्ज़ा अदा किए बगैर मर जाना। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि शहीद का हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं, इल्लत दैन, सिवाय कर्ज़ के। तो इसलिए कर्ज़ अदा कर दें। बाकी अगर कोई वाकई में बेचारा कुदरत की तरफ से हादसा हुआ और अचानक मुफलिस हो गया, गरीब हो गया, उसके पास अदा करने की ताकत ही ना रही, उसने पूरी कोशिश की थी लेकिन कुदरती हादसा भी हो जाता है ना, डाकू आ गए, आग लग गई घर में, सारा पैसा जल गया, तो फिर ऐसी सूरत में भी घर बेच के कर्जा अदा करें। लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? लोग कहते हैं कि एक साहब मेरे पास आए तो उनका कारोबार में ना क्या हुआ कि कोई नुकसान हो गया, तो उनके 2-3 करोड़ रुपए के उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो वो कहने लगे मैं कहाँ से अदा करूँ, एक्चुअली मेरे पास गुंजाइश नहीं है। और मैं, तो मैंने कहा आपका घर कितने का है? 4-5 करोड़ का होगा। मैंने कहा बेच दें आप इसको। कह रहे यार मैं घर बेच दूँ, मैं तो रोड पे आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, रोड पे नहीं आएंगे आप किराए पे रहें आप, ठीक है ना, क्योंकि आपकी आमदन तो है ना, आप कमा तो रहे हैं, तो आप किराए पे रहें आप। तो वो घर बेचने के लिए तैयार नहीं। तो लोग समझते हैं कि कर्जा अदा करने की ताकत ना होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। भाई साहब, आपको अपना घर बेचना पड़ेगा कर्जा अदा करने के लिए, आपको अपना जो खाने पीने का मैयार है वो गिराना पड़ेगा, ज़रूरत की चीज़ रखें, बाकी सब कर्जों में अदा करें। और इतना पैसा ख़त्म हो गया कि किराए के घर पे भी नहीं रह सकते आप, और जो है वो खाने पीने से भी गए। तो फिर शरीयत कहती है भाई आप खाना पीना रखें जारी, और फिर अगर मर गए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, फिर भी आपको हत्तल इम्कान अदा करने की कोशिश फिर भी ज़रूरी है। लेकिन ये कि आजकल लोग जो है ना घर वर नहीं बेच रहे होते, प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे होते, और कर्जा खा के लोगों का बैठे हुए होते हैं। और फिर हैरत इस पर होती है उसी उम्रे पे उम्रे और हज पे हज हो रहे हैं लोगों के कर्जों से। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, अस्तगफिरुल्लाह मेरे भाई क्या बात कर रहे हो। देखो ये जो बुराई के वाक़यात है ना, इस तरह ना बयान किया करें, तौबा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। मैं पूरा सवाल नहीं पढ़ रहा, बुराई के तज़किरे से भी लोगों को और हौसला मिलता है बुराई का। हराम दर हराम है जो आपने किया है। आप जाके पर्सनली किसी मौलवी साहब से, गरीब की किसी मौलाना साहब से मसला पूछ लें, वो आपको जवाब दे देंगे इसका। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, बाजमात नमाज में ताख़ीर से शरीक होने पर रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला ना पढ़ सके तो रकत शुमार होगी या नहीं? रकत शुमार होगी। देखो, अगर इमाम साहब रुकू में थे और आप अभी रुकू में 1 सेकंड के लिए भी इमाम साहब से मिल गए ना, बल्कि इमाम साहब रुकू से भी पूरे उठे नहीं थे, उठने लगे और आप रुकू में पहुंच गए, तो भी आपकी रकत हो गई। अलबत्ता आपको रुकू में कम से कम 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला के बकदर रहना वाजिब है, ताकि रुकू का जो वाजिब है वो इत्मीनान से अदा हो जाए। लेकिन आपने अगर जल्दी उठ गए तो गलत किया, नाजायज़ किया, लेकिन चूंकि इमाम के पीछे नमाज बहरहाल आपकी हो गई। मगर आपको चाहिए कि कम से कम एक दफ़ा रुकू में रहें, यानी एक दफ़ा सुबहान रब्बियल आला के बकदर रुकू में रहें आप, चाहे इमाम उठ ही गया हो। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें रह जाएँ तो फ़र्ज़ नमाज के बाद पहले 2 सुन्नतें पढ़नी होंगी या पहले 4 सुन्नतें पढ़कर फिर 2 सुन्नतें पढ़नी होंगी? और इन 4 सुन्नतों की नीयत क्या करनी होगी? देखिए, नीयत तो यही है दिल में कि 4 सुन्नतें पढ़ रहा हूँ ज़ोहर की, बस ये नीयत काफ़ी है, जो कि होती ही है दिल में आमतौर पर। बाकी पहले 4 सुन्नत पढ़नी है या पहले 2, तो किसी भी तरह पढ़ लें सही है। चाहे तो पहले 4 रकत पढ़ लें फिर 2 पढ़ें, चाहे तो पहले 2 रकत पढ़ लें फिर 4 पढ़ लें। लेकिन बेहतर यही है कि पहले 2 रकत पढ़ लें फिर 4 पढ़ें, ताकि तरतीब जो 2 सुन्नतों की तरतीब है वो साक़ित ना हो, यानी वो ख़राब ना हो। क्योंकि पहली 4 सुन्नतें तो आपने डिले कर ही दी है ना, तो आप वो 2 सुन्नतों को तो डिले ना करें। 2 सुन्नतें पहले पढ़ लें बेहतर है, और फिर 4 सुन्नतें पढ़ लें। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नत अगर किसी की रह जाए तो वो भी सुन्नतें मुअक्कदा ही रहती हैं, वो ज़ोहर के बाद फिर पढ़नी पड़ेंगी। अब्दुल मईद साहब पाकिस्तान से पूछते हैं, मैं ऑनलाइन स्टोर पर घड़ियों का कारोबार करता हूँ। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो मैं होल सेल से वो वॉच ख़रीदता हूँ और कस्टमर को डिलीवर खुद करता हूँ। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होती है, क्या ये जायज़ है? जायज़ नहीं तो सही तरीका बता दें। देखिए, जब कस्टमर ऑर्डर किया करें ना, तो आप कस्टमर को डन ना किया करें। आप कस्टमर को कहें मैं तुम्हें ये चीज़ बेचूंगा, ये ना कहें कि मैंने बेच दी, बल्कि क्या मैं ये तुम्हें ला के दूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा ये। उसके बाद फिर जब आप मार्केट से खरीदें वो, फिर कस्टमर से दोबारा कहें, फ़ौरन डिलीवरी ना करें, बल्कि कस्टमर को दोबारा ऑफर करें, भाई ये चीज़ है, अब आप बताओ इतने की खरीदते हो या नहीं खरीदते? खरीदते हो तो मैं पहुँचा रहा हूँ, नहीं खरीदते तो बता दो। तो नए सिरे से दोबारा उससे बै और शिरा का मामला करें, क्योंकि जो चीज़ अभी आपके कब्जे में नहीं आई है, शरन आपके लिए उसको बेचना जायज़ नहीं है। बेचने का वादा करना जायज़ है, बेचना जायज़ नहीं है। तो आप नए सिरे से उसको बेचें जाके दोबारा से। तो वो कहते हैं हाँ भाई ले आओ घर पे, तो आप ले जाएं उसको, बेच दें, दे दें उसको। इस तरह से ये जायज़ हो जाएगा। इंडिया से किसी ने पूछा, मोबाइल पर कुरान पढ़ना कैसे जायज़ है? भाई
اچھا بھائی، اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر نماز پڑھ لی اور بعد میں جب موبائل میں صحیح سے دیکھا تو پتہ چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہو تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں جی، وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رخ 45 ڈگری تک تھا، یعنی مثال کے طور پر قبلہ اصل میں ادھر تھا یوں اور آپ نے یوں پڑھ لی تو یہ 45 ڈگری ہے، تو 45 ڈگری تک بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جب بعد میں دیکھا کہ جو صحیح قبلہ تھا وہ 45 ڈگری سے بھی دور تھا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا بھائی، آمنہ صاحبہ لاہور سے، میں آن لائن ویب سائٹ پر پروڈکٹس بیچتی ہوں۔ ویب سائٹ کا اکاؤنٹ میں نے حرام پیسوں سے خریدا تھا، لیکن اس پر پروڈکٹس حلال پیسوں کی لگائی تھیں، تو میری اس سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اگر حرام ہوگی تو اس کمائی کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے ناجائز کام کیا کہ حرام پیسوں سے اکاؤنٹ خریدا آپ نے، یہ تو ناجائز کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی، کیونکہ آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ حلال پیسوں سے یا حرام پیسوں سے، کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کے نہیں مل رہے پیسے، آپ کو پیسے جو مل رہے ہیں وہ پروڈکٹ کو بیچنے کے مل رہے ہیں، تو پروڈکٹ اگر حلال ہے یا حلال پیسوں سے خریدی گئی ہے تو اس کی آمدن بھی حلال ہے۔ پروڈکٹ حرام ہے، جیسے شراب بیچ رہی ہیں آپ، تو اس کی آمدن بھی حرام، یا پروڈکٹ تو حلال ہے لیکن وہ خریدی آپ نے حرام پیسوں سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کھجوریں خریدی ہیں، ہے وہ حلال چیز لیکن حرام پیسوں سے خریدی ہیں، تو اس کھجور کی آمدن حرام ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے پروڈکٹ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق، آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ حلال پیسوں سے بنایا یا حرام پیسوں سے۔ آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہی ہیں وہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی یا حرام پیسوں سے۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ نے کوئی دکان پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس پہ موبائل بیچا، تو وہ قبضہ بھی حرام ہے، اس میں آپ کا رہنا بھی حرام ہے، لیکن موبائل کی جو قیمت ملے گی، چونکہ موبائل چوری کا نہیں ہے تو موبائل کے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو حلال ہوں گے۔ ہاں، موبائل ہی چوری کا ہو پھر اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے بیچیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کی آمدن حلال ہے۔ البتہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں حرام پیسوں سے خریدا تھا تو اس کو، اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، اور جتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں لگائے تھے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر، کہ وہ حرام پیسے میں نے کسی غریب فقیر کو یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں ایک جرمانے کے طور پر، کہ بھئی وہ تاکہ میرے جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہو جائے۔ تو اب توبہ استغفار بھی کریں اور اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں تو وہ اکاؤنٹ بھی پھر حلال پیسوں ہی کا کہلائے گا۔ مرسلین شاہ انڈیا سے، مجھے ہمیشہ ایک سپنا آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں ناپاک ہوں۔ یہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے۔ اس سپنے کو آنے دیں، سپنا آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آنے دیں۔ جتنا اس کو سوچیں گے تو یہ سپنے اور زیادہ آئیں گے، بلکہ یہ بڑھیں گے، پھر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ، اس لیے آنے دیں، آنے سے کچھ بھی کوئی نقصان نہیں ہے اس سے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا ایک دوست ہے وہ مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیا ایسے میں مجھے اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا اس سے دوری اختیار کر لی جائے؟ آپ کو دوست سے کتنی دوستی ہے، کن بیسس پر ہے، وہ تو آپ جانیں۔ تو دوستی ختم کرنا یا نہ کرنے کا مشورہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ کو اگر اس دوست سے دوستی کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر ختم کر دینی چاہیے، دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جاری رکھیں۔ البتہ وہابیوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، نماز کوئی بھی شخص توحید پرست ہو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مانتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے عمل میں وہ خراب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اور کوئی بھی شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شرک کر رہا ہے، واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے حاضر ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرتا، صاف لفظوں میں کہتا ہے بھائی نبی یہیں سے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسباب سے ہٹ کے بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر مشرک ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہی ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو ہر مسلم مومن موحد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اپنے اختیار سے امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے، نماز ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اپنے اختیار سے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے۔ ارشل خان بھوپال سے، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری کاپیاں جلا ڈالی تھیں، تو پھر ہمارے پاس قرآن موجود کیسے ہے؟ آپ نے آدھی بات کہی ہے، آپ پوری نہیں کی۔ صحیح بخاری ہی میں الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن صحابہ کرام لکھتے تو ہر ایک کے پاس اپنا ایک مجموعہ تھا، چمڑوں میں، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ، کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو اس دور کا کاغذ تھا تو وہ لکھا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ترتیب ہر ایک کے پاس اپنی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو آپ نے بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی ترتیب میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء بعد میں ہو، سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء پہلے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا، جو مصحف تھا، اس میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے بھائی اس کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوتی ہے۔ تو لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا کہ بھائی اس طرح جب امت پھیلے گی تو وہ دیکھے گی ان کے پاس قرآن الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، ان کے پاس الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو امت میں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے حکومتی سطح پہ ایک ترتیب پہ قرآن کو جمع کیا جائے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو بھی قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، ان کو جمع کیا اور سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس ترتیب سے جو ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا. اس پہ سب صحابہ جمع ہو گئے، سب نے اس کو درست مانا، اجماع ہو گیا اس کے اوپر. پھر جو باقی جو لوگوں کے پاس جمع تھے دوسری ترتیبوں سے، وہ بھی ٹھیک تھی، ان کو جلا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے بعد میں. تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے حضرت عثمان نے یہ کام، یہ قرآن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا. حضرت عثمان نے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا، ایک دمشق میں بھیجا، مختلف ملکوں میں بھیجا، پھر اسی کی لوگوں نے کاپیاں بنائی اور آج ہمارے پاس وہی چلا آتا ہے. تو کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع کیے قرآن پہ اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے قرآن بدل دیا، سارے صحابہ نے مانا. ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہم نے جو اپنی ترتیب سے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت عثمان کے حوالے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے مصحف کو بھی انہوں نے درست مانا، تو تاکہ ایک ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں خلل نہ ہو. تو وہ آج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے. تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا. ورنہ کیا ہوتا، کسی کے پاس سورہ آل عمران بعد میں ہوتی، سورہ نساء پہلے ہوتی، تو وہ پھر کہتے تمہارا قرآن الگ ہے میرا قرآن الگ ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورہ بقرہ، حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس قرآن کون سا ہے، حضرت عائشہ لے کر آئیں. تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ سورت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس فلاں جگہ پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ فرمایا سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سورت تم فلاں مقام پہ تمہارے پاس موجود ہے، میرے پاس فلاں مقام پہ، سے ہوتا کیا؟ سورت تو پوری موجود ہے نا، اور سورت کے اندر جو آیتیں ہیں وہ تو اسی ترتیب سے ہیں. تو شروع میں اس کو کوئی یعنی نامناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن بعد میں اس کو نامناسب سمجھا گیا کہ بھائی ایک ہی ہونا چاہیے، ترتیب بھی ایک ہی ہونی چاہیے. جو دو دفتین کے درمیان جو ہے نا ایک ہی ترتیب پہ قرآن ہونا چاہیے. پھر لکھنے کے طریقے میں بھی اختلاف تھا. جیسے تابوت کا لفظ بعض لوگ گول تا سے لکھتے تھے، بعض لمبی تا سے لکھتے تھے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور طریقوں سے لکھا ہوا تھا، نبی کی موجودگی میں وہ سب طریقے ٹھیک تھے. لیکن حضرت عثمان نے کیا آرڈر دیا کہ بھائی ایک ہی طریقے پہ لکھا جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو قریش جس طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے پہ لکھا جائے گا. اسی وجہ سے تابوت کو لمبی تا سے لکھا گیا، کیونکہ قریش جو تھے، حجاز والے جو تھے، وہ لمبی تا سے لکھا کرتے تھے تاکہ لکھنے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ حضرت عثمان نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوا، سب صحابہ نے اس کو سراہا، اسی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے. تو اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے جلا دیے گئے. جلانا قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، قرآن کو معاذ اللہ ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا. انڈیا سے کسی نے پوچھا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ انکار کر رہے ہیں، نہ طلاق سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، نہ خلا نامے پر دستخط کر رہے ہیں، اور نہ ہی کورٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دے رہے. کیا میں بنا طلاق سرٹیفکیٹ یا خلا سرٹیفکیٹ کے دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے. دیکھیں مفتی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. اس لیے اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تو میرے فتوے سے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی، اور اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو پھر آپ جانیں اللہ جانے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیوی نے اپنے کانوں سے ہوش و حواس کی حالت میں، بالکل جاگتی حالت میں شوہر سے سنا کہ شوہر نے ہوش و حواس میں 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. شوہر بعد میں مکر گیا تو جج تو شوہر ہی کا ساتھ دے گا. وجہ اس کی ہے کہ عورت سے وہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، عورت کے پاس تو گواہ نہیں ہے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو کورٹ تو یہی کہے گی بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم کیسے مان لیں کہ 3 طلاقیں دی ہیں. تو شوہر سے قسم اٹھوائی جائے گی. اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو کورٹ ایسے موقع پہ ظاہر پہ ہی فیصلہ کرتی ہے، تو وہ مجبور ہے کورٹ. تو لیکن اللہ اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے اور وہ شوہر مکر گیا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ، تو بہرحال آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہے. تو اب آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو آپ اپنے شوہر سے جان چھڑائیں. تو اگر وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں بنواتا یا وہ کورٹ سے خلا بھی نہیں دیتا تو پھر آپ یک طرفہ خلا بھی ایسے موقع پہ لے سکتی ہیں. یعنی کورٹ میں کیس کریں، کورٹ خلا کی ڈگری پکڑائے آپ کو، تو وہ اس بیس پہ آپ کے لیے جائز ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے یک طرفہ خلا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے ٹھیک اس لیے ہوگا کہ تو آپ نے ڈاکومنٹ بنوانے ہیں. تو آپ کو تو پتا ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ویسے ہی آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہیں. تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح سے عورت اپنی جان شوہر سے چھڑا سکتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ چھڑائے، کیونکہ وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو آپ جانیں اللہ جانے، میں نے ظاہر کے مطابق یعنی آپ کی بیان کو درست مان کے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ عورتیں اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. شوہر نے طلاقیں دی نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹ بول دیتی ہیں، غلط بیانی کر دیتی ہیں کہ شوہر نے دی ہے طلاق، پھر وہ مفتی کا فتویٰ دکھاتی ہیں، دیکھو میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے وہ، تو مفتی نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں کورٹ سے خلا لے سکتی ہوں. تو بھائی مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا. اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر کے منہ سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے تو پھر آپ کے لیے کسی بھی طرح سے جان چھڑانا جائز ہے. تو آپ کورٹ سے ایسے موقع پہ خلا لے سکتی ہیں، چاہے شوہر عدالت میں آئے نہ آئے، ایک طرفہ خلا لے کے آپ جان چھڑائیں اور عدت کے بعد کہیں اور شادی کریں. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. وہ اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کی فکر کر رہا ہے. وہ طلاق کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے کہ آپ زبان سے نکالیں اور بولیں میں نے دی نہیں ہے. مرد بھی ایسی حرام حرکتیں کرتے ہیں، ایسے بھی کیس آئے. بعد میں ہم نے کراس کویشچن کیا تو پتہ چلا مرد جھوٹ بول رہا ہے. تو بعض دفعہ عورت غلط بیانی سے کام لے رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ مرد کم بخت طلاق دے کے مکر جاتا ہے. تو طلاق کے معاملے میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے، اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، یہ اللہ کی لمٹ ہے. تو اس کو آپ اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں. اگر زبان سے دی ہے تو مانے شوہر کے ہاں میں نے دی ہے. رمی صاحب کینیڈا سے. اور ویسے یہ ذہن میں رکھے 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے. مرد کے لیے اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے، اور ایسے مرد واجب التعزیر ہے. رمیز صاحب کینیڈا سے. نماز میں شروع کی تکبیر میں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کلمات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد شیبانی نے اس کی اجازت دی ہے، وضاحت فرمائیے. امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز آپ شروع کریں. انہوں نے صرف یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر اللہ اکبر کے سوا کوئی بھی تعظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ اعظم کہہ دیتا ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے
کہ وربک فکبر وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیا اور نماز قائم کی، تو وہ کہتے ہیں اس سے تکبیر تحریمہ مراد ہے، یعنی اللہ کا نام. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لے لے تو نماز میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ امام صاحب ہمیشہ قرآن کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے حدیث قرآن کے مطابق ہو جائے، نہ یہ کہ قرآن میں تعویل کر کے اس کو حدیث کے مطابق کرتے ہیں. ہر فقی کا اپنا اصول ہوتا ہے، تو امام حنیفہ کا یہ اصول ہے، لیکن انہوں نے حدیث پر بھی عمل کیا، کیونکہ حدیث میں ہمیں اللہ اکبر ملتا ہے، اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ تکبیر کا لفظ واجب ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ آپ تکبیر کے علاوہ کوئی لفظ چھوڑ کے آپ نماز میں داخل ہوں، کیونکہ حدیث میں یہی حکم ہے، تو لہذا آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہی نماز میں داخل ہونا پڑے گا. تو فرض تو ادا ہو جائے گا آپ کا، لیکن آپ کو سنت چھوڑنے سے حرج واقع ہوگا کہ سنت کے مطابق آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی ہے. تو تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میں داخلے کے لیے تکبیر کہنی ہے اور نکلنے کے لیے سلام کہنا ہے. تو اس طرح قرآن و حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ امام صاحب کی نظر میں یہ جائز ہے کہ آپ اللہ اکبر کے علاوہ بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ بول دیں، تو اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے، تو بالکل غلط ہے. امام صاحب بھی حدیث ہی کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو فقہ حنفی میں ترغیب بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہونا ہے. تبھی جتنے بھی حنفی عالم ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، خود امام حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، وہ سارے اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہوا کرتے تھے. تو امام صاحب کے اس قول کا سہارا لے کے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرے، اللہ اعظم کہے یا کوئی اور لفظ کے ذریعے نماز میں داخل ہو، کیونکہ امام صاحب کی بات کا جو مطلب ہے وہ میں نے بیان کر دیا. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کسی پر کالا جادو ہو تو کیسے پتہ چلے؟ تو پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان جادوگروں کے پاس آپ جاؤ گے تو پتہ چلے نہ چلے اور دو چار لوگوں پہ اور جادو ہو جائے گا. اس کا حل یہ ہے، دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت پرانی بات ہے. میری بچی بیمار تھی تو میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا. تو چائلڈ اسپیشلسٹ نے کیا کہ مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کے دے دیا کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد کون سی دوا دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا اگر اس ٹیسٹ میں یہ بیماری آ گئی تو یہ میڈیسن دوں گا. تو میں نے کہا اگر ٹیسٹ میں یہ بیماری نہیں آئی تو انہوں نے کہا میڈیسن پھر بھی یہی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ کرائیں پھر. بات صحیح ہے آپ کی. انہوں نے کہا اصل میں لوگوں کو تسلی کے لیے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا. تو بات یہی ہے کہ بھائی جب ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی میڈیسن اور علاج وہی ہے، ٹیسٹ کرانے سے پہلے بھی وہی ہے، تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جادو ہو یا نہ ہو علاج ایک ہی ہے اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، پانی کی چھینٹیں ماریں آیت الکرسی پڑھ کے. آپ کا اثر نہیں ہو رہا، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، عامل یا جادو کا علاج کرنے والے کے پاس نہیں جانا آپ نے. تو مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی بھی نیک آدمی کے پاس چلے جائیں، حضرت اس پہ دم کریں، صبح شام دم کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہو تو صبر کریں. ہر بیماری کا اللہ نے دنیا میں علاج رکھا ہے، لیکن اس کا علاج ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. بہت سی بیماریاں لا علاج، عملی طور پہ لا علاج ہے وہ. تو اب کینسر ہو جائے کسی کو تو نہیں علاج ہوتا بھائی، اب یہی ہے کہ بس صبر کرو، اللہ ہی ٹھیک کر دے گا تو ٹھیک کر دے گا. تو جادو کا علاج اللہ نے نازل کیا ہے، سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی سورہ بقرہ، یہ سب جادو کے علاج کے لیے. تو یہ شرعی رقیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں آپ کا اثر نہیں ہو رہا، کسی سے نیک آدمی سے دم کروا لیں. اس سے آگے آپ جانے کی کوشش کریں گے تو بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وقتی فائدہ ہوگا لیکن پوری نسل جنات چڑیل بھوتوں سے برباد ہو جائے گی آپ کی. اور پھر مجھے غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا برباد ہوتے ہوئے لوگوں کو. تو اس لیے بس اتنا کریں آپ، ٹھیک ہو جائے صحیح ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے بھی جادو ان لوگوں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو جادو کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، اور جو لفٹ زیادہ کراتے ہیں ان کا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ الٹے ہی رہتے ہیں اس میں. جب ہمارے نبی کو اللہ نے علاج بتا دیا سورہ فلق سورہ ناس، تو جو میڈیسن اللہ نے بتائی ہے وہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ لیکن بعض لوگوں کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میں نے 9 سال بیوگی کی حالت میں گزار لی. اب 4 مہینے پہلے میرے مرحوم شوہر کے کزن نے مجھ سے نکاح کیا، وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں. انہوں نے مجھے کرائے کا گھر بھی لے کر دیا، لیکن اپنی پہلی بیوی کے کہنے پر میرے ساتھ رات نہیں گزارتے. 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک رات بھی نہیں رکے. میں بول بول کر تھک گئی ہوں کہ آپ گنہگار ہو رہے ہیں، مجھے میرا حق دو. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل وہ گنہگار ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، قیامت کے دن فالج زدہ حالت میں آئے گا. تو اصل میں مرد کے بچے نہیں رہے ہیں کم وقت. آدمی کو آدمی بننا چاہیے. پہلی بیوی آپ کو روک رہی ہے، آپ بولو نہیں روک سکتی، آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں. کیا بگاڑ لے گی وہ آپ کا؟ کیا کر لے گی آپ کا؟ تو بدماش بنو یار ایسے موقع پہ. ویسے ذرا سی چیزوں میں ایسے بدماش بنے ہوتے ہیں، لگتا ہے محلے میں سے بڑا دادا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور جائز باتوں میں، واجب باتوں میں، شریعت کے معاملے میں بالکل بزدل بنا ہوتا ہے. تو آپ کے شوہر کو چاہیے پہلی بیوی کا پورا حق ادا کریں اور ان کو بولیں میں نے دوسری شادی کر لی، میں اس کو اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنا آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کے بھی وہ حقوق ہیں جو آپ کے رہنے رہا ہوں، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. لوگ مجھے انہی باتوں پہ کہتے ہیں آپ گھروں میں طلاقیں دلوا رہے ہو. بھائی صاحب میں طلاقیں دلوا رہا ہوں، لیکن ان طلاق یافتہ عورتوں کی شادیاں بھی پھر ان بیانات سے میں ہی کروا رہا ہوں. ایک بیوہ کی شادی بھی تو ہو گئی نا اس چکر میں کہ مرد نے دوسری شادی کی ہے. لیکن اب مرد کو چاہیے انسان کا بچہ بنے اور جو ہے وہ آدمی پن دکھائے، اپنا آدمی پن. اس پہلی بیوی کو بتا دیں شوہر میں ہوں تم نہیں ہو، تو میں اس کا حق ادا کروں گا. میں نے اس سے شادی کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آؤں کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہو اور دنیا میری اس حیثیت کو دیکھے یہ دیکھو یہ 2 شادیوں والا آ رہا ہے. تو اس لیے عدل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہدایت دے آپ کی میاں کو. ایک عورت نے بیچاری نے پہلے 9 سال تنہائی میں گزار دی، اب اس کو ایک آسرا ہوا ہے تو اس کو تو اس کا حق دو نا. پہلی کو بھی حق دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو بھی حق دو جو آپ نے دوسری شادی کی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی لڑکی کے باپ یا ولی نے اس کی زبردستی شادی کرا دی ہو تو کیا وہ لڑکی زبردستی شادی کی بنیاد پر شرعی خلا لے سکتی ہے؟ دیکھو زبردستی شادی کا مطلب اگر یہ ہے کہ لڑکی نے قبولا ہے تو پھر قبولا تو ہو گئی شادی، قبولنا ہی نہیں چاہیے نا. نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا، اس میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے. زبان سے ورڈنگ ہو گئی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں راضی نہیں تھا، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس طرح تو پھر ایک دین مذاق بن جائے گا. طلاقیں دیں گے لوگ، بولیں گے میں دل سے راضی نہیں تھا، ایکچولی مجھ پہ دباؤ تھا. دولہا قبولے گا بعد میں بولے گا یار میں تو ایسے قبول لیا، میرے تو ابا کا دباؤ تھا. تو اس لیے اگر لڑکی نے زبان سے قبولا ہے تو پھر یہ شادی ہو گئی. ہاں ماں باپ اس کے والد گنہگار ضرور ہوا ہے کہ بچی کو فورس کیوں کیا آپ نے، اس پہ دباؤ کیوں ڈالا، کیونکہ جب عاقل بالغ لڑکی ہو تو اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ناجائز اور حرام ہے. تو اس لیے یہ نکاح بہرحال ہو گیا. اگر
باپ نے نکاح کرایا ہے اور لڑکی نے قبول ہے اس نکاح کو، تو اب لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں نا بھائی، آپ کو لگ رہا تھا زبردستی ہے تو اب آپ کورٹ سے کھلا لینے کی ہمت آپ میں پیدا ہو گئی، اس وقت یہ ہمت کیوں نہیں کی کہ نہیں قبول ہے؟ آپ بول دیں بھائی مجھے قبول نہیں ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو، تو اس وقت تو قبول لیا گھننا بن کے، اب بعد میں کہہ رہی ہیں کہ جی میں عدالت سے، تو عدالت سے کھلا لینے میں ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے؟ لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہم نے زبردستی قبول ہے کہ ابا یہ ہو جاتا، ابا بے ہوش ہو رہے تھے، ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، ابا کو یوں ہو رہا تھا، ابا کو یوں ہو رہا تھا، تو ابھی کیا ہوگا ابا کو شادی کے بعد جب آپ کھلا لوگی؟ تو پہلے ہی ڈٹ جانا چاہیے۔ بہرحال ماں باپ تو گناہگار ہوئے ہیں زبردستی کر کے، لیکن اب نکاح ہو گیا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور باقی یہ کہ خلا شوہر سے لے سکتی ہیں اگر شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے، یعنی کورٹ سے خلا لے سکتی ہیں، لیکن اس کو جب ہی کنسیڈر ہوگا جب شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کرے گا۔ اگر شوہر واجب حقوق ادا کر رہا ہے تو یک طرفہ خلا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر شوہر آپ کے بیسک حقوق ہی ادا نہ کر رہا ہو تو پھر ایک شرعی پروسیس کے تحت آپ کورٹ سے بھی خلا لے سکتی ہیں، کورٹ اگر اس پروسیس کا خیال کرے۔ ریان صاحب کراچی سے، سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کیا دوبارہ سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں جی، ایک دفعہ سجدہ سہو ساری غلطیوں کے لیے کافی ہے۔ اسرار اللہ خان حیدرآباد انڈیا سے، فرض نماز پڑھنے کے بعد سجدے کی جگہ ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قبر میں اجالا ہوتا ہے، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو وہ ریفرنس کے ساتھ بتائیں، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی ایسی کوئی حدیث۔ خالد صاحب بلوچستان سے، ایک عورت حاملہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 مہینے بعد زچگی ہو گئی، عدت کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بس زچگی ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی، بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے اگلے ہی لمحے عورت کے بچہ پیدا ہو جائے تو اسی لمحے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میرے بہنوئی نے دوسری شادی کی اور شادی کے 3 دن بعد 15 دن کے لیے عمرہ کرنے چلے گئے، اور ان کا کہنا ہے کہ سفر کا وقت باری میں شمار نہیں ہوتا، جبکہ پہلی بیوی کا مطالبہ ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے 3 دن اور 5 اور 15 دن عمرے کے، یعنی کل 18 دن پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے چاہیے، جبکہ بہنوئی صاحب اس پر تیار نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ بات درست ہے کہ سفر کا وقت جو ہے باریوں میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شہر میں شوہر نے 15 دن اسٹے کر لیا دوسری بیوی کے ساتھ تو پھر وہ 15 کے 15 دن دینے پڑیں گے پہلی بیوی کو، کیونکہ وہ پھر شرعی مسافر نہیں رہا۔ تو اگر مکہ یا مدینہ میں کہیں بھی 15 دن اسٹے نہیں کیا انہوں نے تو وہ مسافر ہی شمار ہے، اور سفر کے جو ایام ہیں وہ باریوں میں شمار نہیں ہوتے۔ فیصل رحمان بھنگا اتر پردیش انڈیا سے، نماز جنازہ میں ایک سلام کرنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ میں دونوں طرح سے ثابت ہے، ایک سلام بھی 2 سلام بھی، جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے ایک سلام، وہ بھی ٹھیک ہے، 2 سلام بھی ٹھیک ہے۔ محمد افضل انڈیا سے، مغرب کی باجماعت نماز میں تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے 2 رکعت اگر چھوٹ جائے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت کیسے ادا کریں؟ بہت کنفیوز ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ جناب محمد افضل، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، آپ تیسری رکعت میں مغرب میں امام صاحب کے ساتھ آئے ہیں، تو امام صاحب جب اتحیات پڑھ کے سلام پھیریں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہوگی، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے، اور پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے، اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع سجدے کے بعد آپ نے اتحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لینا ہے۔ یہ طریقہ ہے، لیکن دوسرا طریقہ بھی جائز ہے، وہ یہ ہے، افضل طریقہ تو یہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھی، امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ بیٹھنے کے بجائے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی جائز ہے، اور پھر آخر میں جو ہے تحیات درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اچھا، میں نے پہلے مسئلہ مسائل کے سیشن میں یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرا طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن میں اس سے رجوع کرتا ہوں، بعد میں کچھ علماء نے تنبیہ کی اور کچھ عبارات بتائیں، دلائل بتائے، تو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ تو سب کے نزدیک جائز ہے اور افضل ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرا بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، تو اس لیے میرا کوئی اس سے پہلے والے کا بیان اس بارے میں ہو تو وہ مرجوع عنہ سمجھیں کہ میں اس سے رجوع کر چکا ہوں۔ شیخ منظور عاصم لاہور سے، میں ایک یوٹیوب چینل کھول رہا ہوں، اس چینل پر میں پیسے کمانے اور دولت سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، کیا میں اس چینل پر اپنی شکل دکھائے بغیر اور کوئی نام استعمال کرتے ہوئے یہ جھوٹ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے کماتا ہوں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور میں اس چینل سے زیادہ پیسے کماؤں؟ حرام ہے بھائی، ناجائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یوٹیوب چینل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو مرضی پھینکتے رہیں بیٹھ کے اس پہ، ناجائز ہے، یہ جو ہے وہ حقیقت ہے وہی بیان کریں۔ عین اصغر ٹنڈو اللہ یار سندھ، کیا عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ حج عمرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں دودھ شریک بھائی نام جو ہے وہ ہوتا محرم میں ہی ہے، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ چونکہ اس سے بہرحال وہ جذبات جو سگے بھائی جیسے جذبات ہوتے ہیں نا، جو جن کی ماں باپ ہوں، جو ماں باپ شریک ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بہرحال وہ عنصر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ساتھ حج عمرہ نہ کیا جائے، احتیاط کے بالکل خلاف ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی مفتی عالم اس کو فتنے کے خوف کی وجہ سے جائز قرار نہیں دے گا۔ تو دودھ شریک بھائی بہرحال محرم میں اس سے پردہ فرض نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ حج عمرے میں بہت طویل ٹائم گزارنا پڑتا ہے، بہت وقت، جوان لڑکا اور جوان دودھ شریک بہن ہو
ब्लड रिलेशन ना हो, उससे सिर्फ दूध शरीक वाला रिलेशन हो, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 40 दिन तक बिल्कुल इस तरह क्लोज रहने से बहुत ज़्यादा फितनों का अंदेशा है। इसलिए मैं इस फितने के बायस, क्योंकि हदीस में बहुत सारे हकाम का मदार फितनों पर रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहरहाल फितना है, तो ये ठीक अमल नहीं है, इससे अवॉइड इज्तिनाब करना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे सास बिल्कुल जवान हो और दामाद भी बिल्कुल यंग हो, उम्र उनकी में ज़्यादा फ़र्क ना हो, तो सऊदीया के उलमा भी हैं जिनमें बड़ी तादाद में, और दीगर उलमा भी, वो ऐसी सास के साथ भी तन्हाई इख्तियार करने से उन्होंने मना किया। बाज़ दफ़ा सास और दामाद की एज तकरीबन बराबर होती है, और सास यंग होती है, दामाद भी यंग होता है, तो ठीक है वो महरम रिश्ता है, माँ की तरह है, लेकिन चूँकि सगी माँ बहरहाल नहीं है, तो इसलिए तन्हाई इख्तियार करने को उलमा ने मना किया ऐसी सूरत में। और हाथ का मजाक, जैसे बात सासें दामादों को गले लगा रही होती हैं, तो इससे मना किया उलमा ने, अगरचे महरम है लेकिन बहरहाल सगी माँ की तरह तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा रिजर्व रहना ज़रूरी है ताकि फितना ना हो। तो यहाँ भी यही मसला है कि दूध शरीक भाई अगरचे सगा भाइयों की, यानी रिश्ते में महरम होने में सगे भाइयों की तरह है, विरासत में उसका हक नहीं होता, लेकिन महरम होने में सगे भाइयों की तरह ही है, तो पर्दा उससे फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल इतना बेतकल्लुफ़ होना जिससे फितने का अंदेशा हो, क्योंकि सफ़र में बहुत तवील अरसे तक इकट्ठे टाइम गुजारना पड़ता है, इसकी मेरा ख्याल है कोई भी शरई तौर पर आलिम इजाज़त नहीं